माशाल्लाह ये थे कारी हरमैन बगदादी साहब जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा वाइस चांसलर पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये प्रिविलेज हमने उनको दिया है क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बड़ा माशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट किया और उनकी ये अदारा है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो वेलकम अपने जो कलमात हैं वो आपके सामने रखें। आपकी तालियों में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब, पार्लियामेंटेरियन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं दिल की अता गहराइयों से अपने बहुत अज़ीज़ और अजीम लीडर राना सनाउल्लाह खान साहब को खुश आमदेद कहता हूँ कि आज वो उस यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए हैं जिसके क़याम का सेहरा राना सनाउल्लाह खान के सर पे है। आज से 5 साल पहले पंजाब में 3 यूनिवर्सिटियों के क़याम का फैसला किया गया और ये यूनिवर्सिटी जो थी वो फैसलाबाद में नहीं थी, एक रावलपिंडी में थी, निश्तर में थी, लाहौर में थी। और जब ये फाइल राना साहब की टेबल पे आई तो उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती, कि पंजाब मेडिकल कॉलेज तकरीबन 45 साल पहले यहाँ कायम हुआ था। अगर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकता है तो पंजाब मेडिकल कॉलेज क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता। तो उसी दिन फैसला हुआ कि पंजाब मेडिकल कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो हम लोग बहैसियत डॉक्टर, प्रोफेसर और इस इदारे में काम करने वाले बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आपने इस यूनिवर्सिटी के क़याम में इतना बड़ा किरदार अदा किया। सर ये जो बीज आपने बोया था आज से 5 साल पहले, ये अब बढ़ गया है और एक बड़ा पौधा बन गया है और इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में एक तनोमंद दरख्त बन जाएगा। हमने यहाँ बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं और यहाँ साथ हमने यूनिवर्सिटी के लिए एक ज़मीन भी ली है जो तकरीबन 54 कनाल की है और ये हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक्वायर की है और उसका PC1 हमने सबमिट करवा दिया है। मैंने राना साहब को आज ही दिया है कि ये 50 करोड़ की लागत से यहाँ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बननी है और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने वादा किया है कि मैं इसको इसमें शामिल करवाऊँगा। इसके अलावा हमारे तीनों अस्पताल जो अटैच्ड हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें एलाइड हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल है और गुलाम मोहम्मद आबाद हॉस्पिटल है, वो दिन रात फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वहाँ हमारे प्रोफेसर हजरात तनदही से मरीज़ों का इलाज करते हैं। और यह मैं बताता चलूँ कि जब से ये हुकूमत आई है पिछले 2 माह में एक इनकलाबी कदम ये इख्तियार किया गया है कि आउटडोर के अंदर जहाँ पे पहले प्रोफेसर हजरात मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करते थे और तशख़ीस करते थे और कभी कभी कुछ दवाइयाँ मिल जाया करती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद 1 जुलाई से हमारे तीनों हॉस्पिटल में हर दवाई आउटडोर में मुफ्त मिलेगी। और ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो इस हुकूमत ने इख्तियार किया है। और इसके अलावा इमरजेंसी में आप सबको मालूम है कि फ्री मेडिसिन दस्तयाब हैं और बाकी इंडोर के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं
کہ ساری دوائیاں مریضوں کو ملیں اور آپریشن میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں بھی ہم یہیں سے آپ کو مہیا کریں۔ یہ وہ انقلابی اقدامات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں پنجاب کی بہترین یونیورسٹی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح اس کے قیام میں رانا صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ اسی طرح یہ اس یونیورسٹی کی ترقی میں ہماری مدد فرمائیں گے، سرپرستی فرمائیں گے، تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے پنجاب کی بہترین یونیورسٹی بن سکے۔ رانا صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور دبنگ اندازے وہ جو ہے ان کا انداز ہے کام کرنے کا، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ تو رانا صاحب بڑھتے ہوئے طوفانوں کو روک لیتے ہیں، اور آج ہم ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ ہم نے سر ایک وارڈ بنایا ہے ڈونیشن کی بیسس پہ، تقریباً 5 کروڑ کی لاگت سے یہ تیار ہوا ہے۔ اس میں مخیر حضرات نے مدد کی ہے، اور یہ ہے کڈنی اینڈ ڈائلسس سینٹر۔ سر وہاں کے پہ ہمارے پاس 50 ڈائلسس کی مشینیں ہوں گی، اور راؤنڈ دا کلاک یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک طویل دورانیے کا وارڈ بنایا ہے۔ وہ مریض جن کو 10 دن سے زیادہ ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو وہاں شفٹ کریں گے اور ان کی نرسنگ کیئر کرتے رہیں گے جب تک وہ صحت یاب ہو کے گھر نہیں چلے جاتے، خواہ 2 مہینے لگیں 6 مہینے لگیں، وہ مریض وہاں رہیں گے اور ان کی کیئر ہوگی۔ سر یہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے جو میں نے اس یونیورسٹی میں دیا ہے، پورے پاکستان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو آپ سے سر یہ درخواست ہوگی اس تقریب کے بعد آپ تھوڑی دیر وہاں تشریف لے جائیں الائٹ ہاسپٹل میں اور اس کا افتتاح کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا سر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ یہ تھے وائس چانسلر صاحب جو ان انیشیٹوز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور اب حمزہ شہباز صاحب نے لیے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مزدور ہے اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دو، لیکن جو سابقہ حکمران تھا عمران خان نیازی، اس نے سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور جیلوں میں اپنے مخالفین کو ڈالنے سے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 4 سال میں انہوں نے ایک چیک جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان غریبوں کو نہیں پہنچایا جن کے گھر جو ہے وہ چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے۔ اور آج رانا صاحب اس وقت جو ہے وہ 1 ارب 13 کروڑ روپے کی خطی لاگت سے میاں حمزہ صاحب نے جو ہے وہ 1.5 ماہ کے اندر، یہ 4 سال میں آپ کو ایک سنگل پینی نہیں دے سکے، انہوں نے 1.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز پاس کی، اور آج یہاں پر بیوگان، یہاں پر مزدور، یہاں پر دل بچھائے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آج رانا صاحب آئیں گے اور ہماری عید ہوگی۔ اب میں لیبر لیڈر حاجی اسلم وفا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جو لیبررز ہیں ان کی نمائندگی کریں۔ حاجی اسلم وفا صاحب۔
سب کو میں آج آپ کی تشریف آوری پر خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب والا، میں اپنی اور اپنی فیڈریشن کے عہدیداران، ممبران، بلکہ فیصلہ آباد کے محنت کشوں کی طرف سے آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب والا، آج آپ فیصلہ آباد کے محنت کشوں کو شادی گرانٹ، ٹیلنٹ اسکالرشپ اور فوج شدگان ورکر کی بیوگان کو ڈیتھ گرانٹ کے چیک اپنے دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ موضوع بہت مایوس ہو چکے تھے جناب رانا صاحب، یہ فیصلہ آباد کا محنت کش نہیں، فیصلہ آباد کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا محنت کش اور خاص طور پر پنجاب کا محنت کش اس ورکر ویلفیئر گرانٹ کے لیے انتہائی پریشان اور دکھی ہو چکا تھا۔ ہم نے جناب سیکرٹری لیبر صاحب کی خدمت میں گزارش کی، انہوں نے جناب حمزہ شہباز صاحب تک ہماری فریاد پہنچائی اور انہوں نے 1.5 ماہ کے اندر اندر ہمیں یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کے چیک آج تقسیم کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اور ہماری درخواست پر رانا صاحب چونکہ فیصلہ آباد کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مہربان ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، اس لیے ان کو تکلیف دی گئی ہے کہ مہربانی کریں آپ تشریف لائیں۔ ان کی مہربانی یہ تشریف لائیں۔ تھوڑا سا پانی منگا دیں جناب والا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ورکر ویلفیئر فنڈ کا قانون 1971 میں نافذ ہوا تھا، مگر اس فنڈ سے محنت کشوں کو یہ مراد 1985 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے شروع کروائی تھی۔ 71 سے 85 تک ہمیں نہیں پتا وہ ہمارا فنڈ کدھر جاتا رہا۔ 85 میں ملک عبدالقیوم عوان صاحب کی قیادت میں نے اور میرے ساتھیوں نے گزارش کی میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کیا ہے، میں نے اس کی تفصیل بتائی اور انہوں نے شادی گرانٹ، محنت کشوں کی بچیوں کی شادی کے لیے شادی گرانٹ، جو ورکر دوران کار فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ڈیتھ گرانٹ، جو بچے ورکر نہیں پڑھا سکتے چائلڈ لیبر کے لیے مشقت کراتے ہیں ان کے لیے ٹیلنٹ اسکالرشپ وہ دیے۔ اس کے علاوہ اس فنڈ سے سوری عمر کا تقاضا ہے بھائی، جوان تے اکرم انصاری صاحب نے میرے ہیں۔ اس فنڈ سے سب دوستوں کے لیے، رانا صاحب کو تو پتا ہے، سیکرٹری صاحب کو بھی پتا ہے، ڈی جی صاحب کو بھی پتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے، ساری ضلعی انتظامیہ کو پتا ہوگا، صوبائی حکومتوں کو پتا ہوگا کہ اس فنڈ سے ہمیں کیا ملا۔ نہ صرف شادی گرانٹ ملی، نہ ڈیتھ گرانٹ ملی، نہ صرف ٹیلنٹ اسکالرشپ ملا، بلکہ ہماری درخواست پر میاں نواز شریف صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ورکر ویلفیئر سکول بنائے جن میں اس وقت لاکھوں محنت کشوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، فری ٹرانسپورٹ کا انتظام، فری یونیفارم، فری اسٹیشنری، فری کاپیاں کتابیں فری۔ اور اگر یہ نہ بنتے تو آج جبری مشقت والے محنت کشوں کی تعداد اس ملک سے سنبھالی نہ جاتی۔ اس کے علاوہ کیا دیا ہمیں 28 پورے پنجاب میں، صرف پنجاب میں 28 لیبر کالونیاں دی
फैसलाबाद में 8 लेबर कॉलोनियां हैं इस वक्त, ये मियाँ इस वर्कर वेलफेयर फंड से मिली। इसके अलावा कई हजारों की तादाद में फ्लैट हैं जिनमें मेहनत का श्रेय रहे हमें मिले, और हमें 1000 रुपये एडवांस और 100 रुपये महीने पर हमें ये हजारों लाखों रुपए मरला की ज़मीन हमें सिर्फ 1000 रुपये में 3-3 मरले के प्लाट मिले। ये किसी हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया, न जाने वाले पहले, न आने वाले, न अब इस वक्त जो सिर्फ जुमले ऐसे बदतमीजी के अदा करने वाले हैं 4 साल हमारे ज़ाया करते। तो जनाबे वाला, इस हवाले से मैं जनाब सेक्रेटरी साहब से चंद गुजारिशात करूंगा। मुझे पता है बहुत आपका इंतज़ार किया, बहुत कीमती वक्त है आपके पास, मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहता, ना आपके दरमियान हायल रहना चाहता हूँ। मैं सेक्रेटरी साहब की तवज्जो के लिए मैंने फ़ाइल बनाकर पेश तो कर दी हुई है, लेकिन लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए और लेबर विंग के लिए और दीगर दोस्तों की इतला के लिए गुजारिश करूँगा कि वर्कर वेलफेयर का बोर्ड असर नौ तश्कील फरमाए, जिसमें आजरान, वर्कर और सरकार के नुमाइंदे बराबर हों, मेंबरान की तादाद में मुनासिब इजाफा करें और मेंबरान को सियासी और सिफारशी सतह पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया जाए। पहली गुजारिश, ये आप लोगों को मंजूर है? मेहनत कशों को मंजूर है ये? नंबर 2, वर्कर वेलफेयर फंड की मुराद में कमर्शियल इदारों के वर्करों को भी शामिल किया जाए, ये आपको मंजूर है? वो कमर्शियल इदारों के सफेद पोस्ट मेहनत कश है, सेलमैन है, बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, उनको ये मुराद नहीं। राणा साहब, आप हमारे और हम आपके, आपसे हमें तवक्को है कि ये अपने मरकजी हुकूमत से ये कहकर ऐसा कानून बनवाएं या कानून में तरमीम करवाएं ताकि कमर्शियल इदारों के मेहनत कश भी इसमें शामिल हो सके और ये भी मुराद ले सके। करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद है उनकी भी। नंबर 3, जनाब सेक्रेटरी साहब, डेथ ग्रांट की दरखास्त के साथ फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लागू नहीं था। ये जो बोर्ड बनाया है उसने ना पता है कि डेथ का मामला क्या है, उन्होंने दस्तखत कर दिए, आपने हम पर पाबंदी लगा दी और जिसकी वजह से हजारों लोग महरूम हो गए। मेहरबानी करके डेथ ग्रांट की दरखास्त के साथ फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन की पाबंदी ख़त्म की जाए। वर्कर वेलफेयर फंड ऑफिस में जो 31 दिसंबर 2020 से पहले की जो दरखास्तें मंजूर होकर इल्तवा में पड़ी हैं, उनके चेक फौरी तौर पर जारी किए जाएं 2020 के। क्यों भाई, मंजूर है आप लोगों को? 5 नंबर, वर्कर वेलफेयर स्कूल्स में बच्चों के दाखिला में जो बिला जवाज पाबंदियां आयद की गई हैं वो ख़त्म कराई जाएं और बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का अपना इंतज़ाम किया जाए। बच्चों को पहले की तरह यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वगैरह इस फंड से फराहम की जाए। जो बात आपको अच्छी लगे, राणा साहब के लिए ज़रा क्लैपिंग कर दिया करें कि हमें ये बात, हमारी बात है, ये मैं कर रहा हूँ, बात आपकी है, ज़ुबान मेरी है। नंबर 6, राणा साहब, उस वक़्त आप
کوئی شاید آپ کی بہتر علم میں ہوگا کہ 40-45 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں ایک لیبر ہال بنا کر دیا تھا جو ساحل ہسپتال کے ساتھ ہے. میاں منان صاحب بڑا جانتے ہیں. وہ آج لیبر ہال کی حالت دیکھیں, وہ کبھی بھی کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو سیکرٹری صاحب آپ سے صرف 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ ہے. اس 1 کروڑ روپے سے وہ لیبر ہال ہمیں وائٹ واش کرا دیا جائے, مرمت کرا دیا جائے, تاکہ لیبر کے جلسے میٹنگیں, یہ آج کا جلسہ بھی وہاں ہو سکتا تھا. اس پر نجائز قبضہ ہے 40-45 سال سے ہمارا کسی اپنے دفتر کا. جناب والا, اور لیبر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے دفتر میں ایک اپرینٹسشپ والے ایسے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی جواز نہیں بنتا. جب اپرینٹسشپ ہماری ہے نہیں تو وہ ہمیں خالی کرا کے دی جائے, ہمارے پاس جگہ بہت کم ہے. 7 ورکر ویلفیئر فنڈ سے فیصل آباد میں جو 4 لیبر کالونیز جو اس وقت سیٹ قرار دی گئی ہیں, ان میں تمام شہری سہولتیں دی جائیں. ان میں حسین شہید سہروردی, راجہ گنج ظفر کالونی اور محمد بن قاسم کالونی, ٹیپو سلطان کالونی ہے. ان میں کوئی شہری سہولتیں نہیں ہیں, بتی نہیں ہے. 45 سال ہو گیا اسے بنے ہوئے. تو مہربانی کریں اس میں ہمیں سہولتیں دلوائیں. اسی فنڈ میں بہت پیسے ہیں. اور اس سے علاوہ آخری ہے, فیصل آباد کی چند لیبر کالونیز کے کچھ لاٹھی ایسے تھے جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی مد میں پہلے قسط جمع نہیں کرائی, تو وہ پلاٹ منسوخ کر دیے گئے, جبکہ ہائی کورٹ نے ڈیولپمنٹ چارج ختم کر دیے ہوئے. وہ فیصلہ بھی سیکرٹری صاحب کے پاس ہوگا. مہربانی کریں انہیں بحال کیا جائے, اور جو ورکر الاٹی ہیں ان کو ان کی الاٹمنٹیں دی جائیں. منظور ہے آپ لوگ کو؟ آخری گزارش, لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو جو آپ سیکرٹری صاحب ورکر ویلفیئر سیکرٹری صاحب بلوا دیتے ہیں, لاہور آؤ جی, وہ ملتان سے آتا ہے, کوئی جیلم سے آتا ہے, کوئی سرگودی سے آتا ہے, کوئی فیصل آباد سے جاتا ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ امپلائر کی گاڑیاں مانگتا پھرے گا یا کوئی کیا کرے گا؟ مہربانی کریں اس فنڈ سے ان کو مناسب وہ عطیہ دیا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کا اور تمام ساتھیوں کا, دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ جناب سیکرٹری صاحب اور جناب رانا صاحب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ آج اعلان کر کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حاجی اسلم وفا صاحب, لیبر لیڈر, جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور سے لے کر اور اس دور تک ورکرز کی ویلفیئر کے لیے کیے گئے جو اقدامات ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ کون سے وہ ادوار تھے جن میں ورکر جو ہے ان کی اشک شوئی کی گئی, ان کو جو ہے وہ پاکستان کا ایک قیمتی شہری سمجھا گیا. اب میں بلا تخیر امپلائر سائڈ سے ہمارے فیصل آباد کا بڑا ہونہار فرزند ہے رضوان اشرف صاحب, سابق پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس, ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. رضوان اشرف صاحب بیٹھے ہوئے جی, چلیں. اب میں بلا تاخیر ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب 1997 کا دور تھا تو میں خدمت کمیٹی فیصل آباد کا ممبر ہوا کرتا تھا. رائے امین صاحب مرحوم اس وقت ہمارے اے سی فیصل آباد ہوئے کرتے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ جی آج کی میٹنگ میں ہمارے ایک میجسٹریٹ صاحب آئے ہیں جنہوں نے چارج لیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آج کی اس پروسیڈنگ میں جو ہیں وہ آئیں۔ ہم نے اس شخصیت کو ویلکم کیا۔ اس وقت وہ بطور میجسٹریٹ فیصل آباد آئے، پھر وقت کا پہیہ گھما، وہ فیصل آباد میں سی سی ٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی کمشنر بنے۔ ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد یہ سفر جاری رہا، ان کی محنت کا، ان کی مشقت کا، ان کے والدین نے جو ان کی تربیت کی، ان کی شخصیت سے اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ انتہائی ڈوسائل، ڈاؤن ٹو ارتھ اور محنتی آفیسر میری مراد لیاقت علی چٹھا صاحب سے ہے، جو اپنے علاقے میں تو مشہور ہوں گے لیکن فیصل آباد والے لوگ اپنی تالیوں سے بتائیں گے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بھرپور تالیاں۔ اور جو یہ آپ کو چیکس آج تقسیم کیے جا رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیبر ڈپارٹمنٹ میں چٹھا صاحب کا کردار ہم فراموش کریں گے تو وہ قرین انصاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ دن رات محنت کر کے 1.5 ماہ کے اندر یہ ایک میریکل کیا، اور جو 3 سال نہ ہو سکا وہ 1.5 ماہ میں ہوا۔ میں ان کی نظر ایک شعر سے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، وفاقی وزیر داخلہ حکومت پاکستان، جناب میاں منان صاحب، لیبر یونینز کے صدر، امپلائر، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے ورکرز یہاں تشریف لائے ہیں، جن کے لیے یہ محکمہ بنا ہے، جن کے لیے یہ آج کا سارا فنکشن بھی سجایا گیا ہے، مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب نئے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تو انہوں نے کچھ محکموں کو ٹارگٹ دیے۔ اس میں محکمہ لیبر میں بھی انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ محکمہ لیبر کے کون کون سے کام پینڈنگ پڑے ہیں، تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں میں محکمہ لیبر نے 29,000 خاندانوں کو جو گرانٹس دینی تھی وہ نہیں دی ہوئی تھی۔ صرف چند 200-250 لوگوں کو، وہ بھی جو کہ جا کے دفتروں میں کچھ پیسے دیتے تھے، ان کو ان کے کیس ہو جاتے تھے، باقی ہر چیز فائلوں میں بند پڑی ہوئی تھی، پیسہ بھی پڑا ہوا تھا اور ڈیزرونگ لوگ بھی ترس رہے تھے، اور محکمے نے یہ کام نہیں کیا۔ میں نے اپنے محکمے کو پوچھا کہ بھئی یہ کیوں پیسے نہیں دیے گئے، تو انہوں نے کہا جی یہاں کوئی اینٹی کرپشن کا کیس ہو گیا تھا، کوئی فراڈ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے بند کر دیے، پھر یہاں پہ کوئی نیب نے نوٹس جاری کر دیے تو ہم نے یہ بند کر دیے۔ میں نے انہیں کہا یار اتنی بے حسی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ ایک ورکر جو ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ بھیک نہیں مانگتا، خوددار ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی بیوہ 5-6 بچوں کو لے کے ہر روز ہمارے دفتروں کا چکر لگاتی ہے کہ مجھے یہاں سے 6 لاکھ روپے ملنا ہے، اور 4 سال ہو گئے ہیں ہم پیسے نہیں دیے۔ آج بہت سارے کیس آپ دیکھیں کہ جن کو آج 2,500 سے زیادہ لوگوں کو ہم یہاں چیک دے رہے ہیں، وہ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال تک پرانے کیس پڑے ہوئے ہیں، اور جائز ان لوگوں کا حق تھا، پیسہ پڑا ہوا تھا، محکموں کی یہ بے حسی کی یہ عالم تھا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ سختی سے ڈائریکشن جاری کی کہ یہ عید سے پہلے تمام چیک بنائے بھی جائیں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیے بھی جائیں۔ اس پہ محکمہ لیبر نے اپنے تمام افسران کی، اہلکاروں کی چھٹیاں ختم کر دیں،
ہفتے اور اتوار کو بھی ہمارے سارے اہلکار بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے پنجاب کے یہ چیک بنا کے ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ آج جو اماؤنٹ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں فیصل آباد میں آلموسٹ 1.5 ارب روپے کے قریب ہے۔ 3.5 ارب روپے کے قریب ہم اماؤنٹ جو ہے وہ پہلے دے چکے ہیں۔ اس میں جو مزدور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں محکمے کے لیے لازم ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اندر بیوہ کو 6 لاکھ روپے دے۔ وہ اپنی بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو 2 لاکھ روپے دیا جاتا ہے۔ ہمارے مزدور کے بچے پاکستان میں جہاں کہیں بھی پڑھیں ان کی جتنی فیسز ہوں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ دیتا ہے۔ اس وقت بھی لیبر کے 700 سے زیادہ بچے MBBS کر رہے ہیں اور ان کے سارے ڈیوز جو ہیں وہ محکمہ لیبر پے کر رہا ہے۔ تو بہرحال آج مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس کام میں سے سرخرو ہو رہے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کا یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے تاکہ ہم اس بڑی عید سے پہلے یہ سارے کے سارے چیک مستحق لوگوں کے حوالے کر سکیں۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنا اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے محکمہ لیبر کو کہا کہ یہ جو منیمم ویج ہے 20,000 یہ بہت کم ہے، اس سے تو ایک مزدور کا بجٹ نہیں بنتا۔ لہٰذا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی جس کے اوپر ہم نے مزدور کی منیمم ویج جو ہے وہ 20 سے بڑھا کے 25,000 کر دی ہے، اور جو سکلڈ لیبر ہے اس کی منیمم ویج جو ہے وہ 29,000 کر دی ہے۔ میں نے آج آپ مزدوروں کی بہاف پہ رانا ثناءاللہ صاحب سے خود بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے 7-8 لاکھ مزدور ایسے ہیں جن کو گھر ہم نے دیے ہوئے ہیں، موسٹلی وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، بڑے عرصے سے بنا کے ان کو دیے ہوئے ہیں، ان کے مالکانہ حقوق ان کو دیے جانے چاہیے۔ اس میں کچھ لا میں امینڈمنٹس ہونی باقی ہیں، وہ میں رانا صاحب سے میں نے بھی گزارش کی ہے آپ کی لیبر یونینز کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں مقامی طور پہ مل کے کر لیں تاکہ ہم اس کام سے بھی جو بڑے عرصے سے آپ کا پینڈنگ ہے اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے۔ لاہور میں جو لیبر کالونی میں 4,000 فلیٹ مزدوروں کے لیے بنائے جا رہے تھے سندر کے پاس، وہ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ پروجیکٹ کسی نہ کسی وجہ سے رک گئے۔ دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے لیے ڈائریکشن دے دی ہے، ہم نے اس کے اوپر کام شروع کروا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دسمبر تک وہ 4,000 فلیٹ جو ہیں وہ قرآن اندازی کے ذریعے مزدوروں کو دے دیے جائیں گے۔ ہمارے جو سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل ہیں 249 پنجاب میں ہاسپٹل ہیں، ان میں بھی اپنی سہولتیں ہم مزید بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، جس میں 9 ہاسپٹل آپ کے یہاں فیصل آباد میں بھی ہیں، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی ڈائریکشن دے دی ہے کہ وہاں اگرچہ مزدوروں کا علاج ہوتا ہے لیکن ایمرجنسی جو ہے وہ ساری عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے انیشیٹو ہیں جو موجودہ گورنمنٹ نے لیے ہیں۔ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی پوری انشاءاللہ بساط کے مطابق کوشش کریں گے، موجودہ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے اس کے اوپر پورے اتریں، اور مزدوروں کے جو اتنے عرصے سے رکے ہوئے ان کے حقوق تھے ان کو پورا کریں گے۔ مہنگائی کے سلسلے میں ہم نے خود ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، ہمارے قانون میں موجود ہے کہ ہر فیکٹری اپنی ایک فیئر پرائس شاپ بنائے گی۔ یہاں فیصل آباد میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بڑی فیکٹریوں نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہے، جس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، یہ 15 آئٹم ہیں جو بنیادی ضرورت کی ہیں، یہ مزدور کو سستے داموں دی جاتی ہیں۔ یہ قانون کے مطابق ہم نے اپنے تمام لیبر آفیسرز کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ان سارے ایسی فیکٹریوں کے اندر جو فیئر پرائس شاپ بنوائیں تاکہ موجودہ مہنگائی کی جو لہر ہے اس میں سے مزدور اپنے آپ کو یعنی سیف محسوس کریں اور ان کو بنیادی ضروریات چیزیں وہ ملیں۔ اسی طرح ہمارے جو 72 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں پنجاب میں، ان میں بھی ہم مزدوروں کی تعلیم کا جو ادھر ذکر کیا جا رہا تھا، اصل وفا صاحب کہہ رہے تھے، وہاں پہ کتابیں، ان کی وردیاں، ان کو ٹرانسپورٹ، گھر سے بچے کو اٹھا کے اسکول میں لاتے ہیں، پھر وہ پڑھنے کے بعد اسے اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو ان اسکولوں کو بھی مزید ہم اس کو بہتر کرائیں گے۔ مزدور جو کہ مجھے پھر یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خوددار ہے، وہ کوئی بھیک نہیں مانگتا، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ گریس ہے۔ موجودہ حکومت بھی جیسے میں نے آپ کو ساری ریفارمز بتائیں، یہ ایک مزدور دوست حکومت ہے۔ مزدور کے لیے اس 1.5 مہینے میں اتنا کام اس حکومت نے کر دیا ہے
شاید پچھلے عرصے 5 سالوں میں بھی ایسا کام نہیں ہوا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ رانا صاحب کی زیر نگرانی، ان کے زیر سایہ ہمارا ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے مزدوروں کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرے گا۔ باقی بھی رانا صاحب جو یہاں پہ اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ لیبر ڈپارٹمنٹ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے وہ پوری کرے گا۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ پر فیصلہ آباد کا کوئی مالک لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں امید کروں گا کہ کم از کم گزٹ کے قانون پر تو 25,000 کا جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ 1 اپریل سے لاگو کیا گیا تھا، اس کو واپس لینے کے وہ 3 مہینے کے پیسے بھی مزدوروں کے کھا لیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ 1 جولائی سے لاگو کیا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ فیصل آباد پہ کسی ایک بٹے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، منیمم ویج پر عمل درآمد پہلے 20,000 روپے نہیں ہو رہا، اب 25,000 روپے کس طرح ہوگا؟ میں امید کروں گا کہ چلے یہ آپ کی باتیں بڑی بجا ہیں۔ آپ لوگ یہ واقعی آپ کے جو ایشوز ہیں بڑے بالکل بجا ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر عمل کرائیں گے۔ آپ لوگ بدھ والے دن آپ کی جو ایسوسیشن ہے مجھے لاہور آ کے مل لے، جو آپ کے ایشوز ہیں یہ ڈپارٹمنٹل ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے حل کروں گا۔ جی بہت شکریہ۔ اسلم مرائے صاحب، بہت شکریہ۔ اسلم مرائے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی ماشاءاللہ جاندار طریقے سے اپنی ورکرز کی آواز کو جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسے سیکرٹری لیبر صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک اپنا وفد بنا کے تو بدھ کو آپ لاہور آ جائیں، اگر آپ مجھے حکم کریں گے تو میں آپ کو ساتھ اپنی گاڑی میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو لے جا کے وہاں پر بٹھا کے سارے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے وہاں پر رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اب آج کی
تقریب کا سب سے اہم خطاب جو ہے اور گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے جن کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ایک وقت تھا، میرے مزدور بھائی اور بہن بیٹھے ہیں، کہ فیصل آباد کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں اور فیصل آباد کی کھڈیوں میں اور فیصل آباد کی پاور لومز میں بننے والا کپڑا اور فیصل آباد کے 8 بازار، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے فیصل آباد شہر کی پہچان بنے. اس کو آپ مانچسٹر آف پاکستان بھی کہتے ہیں. لیکن اب ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ بطل جمہوریت اور ہمارے نڈر اور عظیم بھائی رانا ثناء اللہ خان کی قربانیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور آج پاکستان کے اندر جس فسطائیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے عمران خان نیازی، وہ بزدل آدمی، پنجاب کو چھوڑ کے اس نے شیلٹر لیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا، اور اس نے پھر للکارا کہ میں 20 لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک جو اکائی ہے، ایک صوبہ ہے، وہ فیڈریشن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ مسلح ہو کر آپ کے فیڈریشن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے. وہاں پھر ایک بطل جمہوریت نے للکارا کہ عمران خان، میرے ہوتے ہوئے تم ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو آ سکتے ہو، لیکن سڑک کے ذریعے تمہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. رانا صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز ایک عام گھرانے سے کیا اور اپنی جہد مسلسل سے انہوں نے آج یہ مقام حاصل کیا. میں ان کو بلانے سے قبل جو ہمارے آنریبل گیسٹ یہاں پہ آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. حاجی اکرم انصاری صاحب کو، میاں عبد المنان صاحب کو، رائے حیدر صاحب کو، جنرل سیکرٹری فیصل آباد کو. اس کے علاوہ ہمارے راؤ کاشف رحیم ہیں، لیبر ونگ کے ہمارے صدر اور سیکرٹری صاحبان یہاں پر موجود ہیں، اور ہم لیبر ونگ کی بڑی بھرپور نمائندگی ہے رانا صاحب آج، چونکہ یہ ان کا انتہائی ریلیونٹ فنکشن تھا. اور علماء مشائخ ونگ سے محترم حافظ امجد گجر صاحب اور ان کے ساتھی تشریف فرما ہیں.